अस्सलाम वालेकुम। सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में शाइस्ता इकबाल और मुजाहिद बरेलवी साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त मुल्क हंगामी सूरत हाल से गुजर रहा है। मुल्क भर में सैलाब और सैलाब के बाद की तबाहकारियाँ जारी हैं और हालिया तूफ़ानी बारिश और बड़े पैमाने पर आने वाले सैलाब से 1191 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। और अगर यही सूरत हाल रही तो आगे खदशा है कि इन अमवात में इजाफा भी हो सकता है। सिंध में सबसे ज़्यादा 422 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं, बलूचिस्तान में 253, खैबर पख्तूनख्वा में 264, पंजाब में 188, गिलगित बल्दिस्तान में 22 और आज़ाद कश्मीर में 41 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। अगर हम बात करें सैलाब से मजमूई तौर पर कितने अजला मुतासर हुए तो 80 अजला हैं जो मुतासर हुए हैं। 3,72,000 से जायद मकानात तबाह हुए और 5,000 किलोमीटर से जायद सड़कों पर नुकसान पहुंचा है और सड़कें जो है वो गायब हो गई हैं मुजाहिद साहब। और सिर्फ यही मसला नहीं है, लेकिन खाने पीने का मसला है। इसके अलावा जो बीमारियां हैं, जल्दी बीमारियां, और बच्चों का खास तौर पर हम देख रहे हैं कि गैस्ट्रो की वबा जो है वो फैल रही है। एक बुनियादी सवाल ये है कि जो हमें फैक्ट्स और फिगर बताए जा रहे हैं, ये माहौलियात की मिनिस्टर शहरी रहमान भी बता रही थी कि 3.25 करोड़ लोग जो हो गए। एक तो पहली बार बहरहाल ये हकीकत है कि पाकिस्तान में 4 करोड़ लोग पहले ही गुर्बत से ज़्यादा लकीर में नीचे गुजरे हुए हैं। और ये आगे चलकर मैं आपसे ये भी बात करूँगा कि ये जो अपीलें की जा रही हैं, टेलीथॉन हो रहे हैं, गैर ममालिक से अपील कर रहे हैं, तो आखिर हमारे अरकान असम्बली जो 342 के करीब होंगे, जो 1000 MPA, मिनिस्टर, मुशीर और जिनके असासे करोड़ों आते हैं, इन्होंने क्या दिया। लेकिन हमारे पास इसमें मोहम्मद यार काजी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, जो तहरीक लब्बैक के जी हाँ, उनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। मोहम्मद याया कादरी साहब है, जनरल सेक्रेटरी सिंध तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि पहले अली रजा की बात नहीं चलेगी। जी हाँ, पहले अली रजा मौजूद हैं। जी हाँ, अली रजा 3 तलवार पे मौजूद हैं और वहाँ पर जो है इमदादी कैंप लगाए गए हैं। और मुजाहिद साहब, आप बता रहे थे कि आपने विजिट किया और वहाँ पर जो सूरत हाल देखी आपने। मैं तो जी अली, आप हमारे मुझ तक आपकी आवाज़ आ रही है? मुझ तक आ रही है आवाज़, मेरी आवाज़ आप तक? जी बिल्कुल। देखें, इस वक्त 2 तलवार का ये मुकाम है जहाँ पर मुख्तलिफ NGO, जिसमें सरफहरिस्त जो कि हमें अकब में दिखाई देता है कि ये JDC का जफर अब्बास का कैंप है, जहाँ पर उस जो सर्विस रोड है वहाँ तक जो है सामान जमा है। इस वक्त भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी अपनी डोनेशन जो हैं वो दे रहे हैं। उस डोनेशन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसमें नकद रकम के साथ साथ मुख्तलिफ कपड़े हैं, मेडिसिन हैं, अद्वियात, दीगर चीज़ें जो हैं उसमें शामिल हैं। फिर बड़ी तादाद में बिस्किट्स, पानी की बोतलें जो है यहाँ पर दी जा रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रक जो है, अगर मैं कैमरामैन से कहूँ कि उस तरफ दिखाएं कि उस तरफ इस ट्रक जो है वो लोड होना शुरू हो गया है। यही सूरत हाल इनके दफ्तर में भी है। और इसी तरह जिस तरह यहाँ सूरत हाल है और जिस तरह खुले दिल के साथ कराची वाले इमदाद कर रहे हैं अपने उन बहन भाइयों के साथ जो कि अब तक अली और पीछे जरा करीब जाके देखिए अली, इसको जरा और करीब जाइएगा और कोशिश कीजिएगा किसी मुताल्लिका जो अगर वहाँ पर कोई इंचार्ज है उससे बातचीत हो सके। इस दौरान में काजी साहब, शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और तहरीक लब्बैक के सियासी पहलू से या उनकी सियासत से या और भी पार्टियाँ जो कर रही हैं, जमात इस्लामी हो, उससे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन खिदमत के हवाले से जो ये खिदमत अंजाम दे रही है, मैंने खुद भी देखा। काजी साहब, आपने सिंध का दौरा भी किया और आपको जो कुछ आपने देखा, आप समझते हैं कि जो लोगों को, एक तो हुकूमत होती है जिसका पहला फ़र्ज़ है, दूसरे आप तंजीमें हुई, दावत बेशुमार का नाम ले सकता हूँ वो हुई, तो वो उन लोगों तक मैं फिर जोर दूंगा, सामान किस हद तक पहुँच रहा है? क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं भी टंडो एलार गया, टंडू जाम गया, हैदराबाद के इतराफ़ इलाके देखे। जी या साहब, काजी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जनाब मोहतरम मुजाहिद बरेलवी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको सिंध की मज़लूम आवाम की जो आवाज़ बनने पर है, दिल की गहराइयों से आपको और आपकी पूरी टीम को और GTV को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। बरेलवी साहब, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो कि अमीर मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरबियत याफ्ता जमात है, अगर आप देखें तो चाहे वो ख़त्म नबूवत व नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैदान हो और उस पर पहरा देना हो, तो वहाँ पर, और इसके अलावा चाहे आवाम की सियासी तर्जुमानी, आवाम के मसाइल की तर्जुमानी करनी हो,
تو ہماری جو ایم پی اے کی جو 3 سیٹیں ہیں سندھ اسمبلی میں، صرف 3 سیٹیں ہونے کے باوجود اس کی ترجمانی کرتے ہوئے، اور اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو عوام کی عام ویلفیئر کی خدمات کرتے ہوئے، اور خصوصاً ان حالات میں جس کے لیے آپ نے خصوصاً یہ پروگرام مرتب کیا ہے، تو ان حالات کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں اس وقت پورے پاکستان میں جو سیلاب اور بارش کی تباہ کاریاں ہیں، اس کے حوالے سے حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی جو ہمارے قائد محترم ہیں، وہ سب سے پہلے ان کی قیادت میں تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں اتری ہے، اور خصوصاً جب آپ بلوچستان میں دیکھیں، چاہے قاضی صاحب آپ مجھے اگر اجازت دیں، جی کل میں نے اپنے جو سیلانی کے ہمارے میرے محترم دوست آئے تھے جنہوں نے کھانے کے حوالے سے کیا تھا، میں نے کچھ ان کو خاص طور پر کہا تھا کہ میں بشیر فاروقی صاحب کہ جیسے میں یوسف گوٹ گیا تھا، وہاں غالباً اول تو پتہ نہیں وہاں کیوں ٹھہرایا گیا، شاید انسان بھی نہ رہ سکیں، حیوان بھی شاید نہ رہ سکیں، وہاں رکھا گیا۔ دوسری یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ جو متاثرین ہیں انہیں شاید جو آپ کا طریقہ کار ہے، یہی میں نے دیکھا کہ جب واپس آ رہا تھا میں ٹنڈو علاقہ سے ٹنڈو جام سے حیدرآباد، لبے سڑک سینکڑوں خاندان بیٹھے گئے تھے۔ اول تو یہ کہ انتظامیہ کو یہ دیکھنا چاہیے، اگر یہ اس طریقے سے جو گاڑیاں گزر رہی ہیں یہ دکھا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، ایک تھوڑی نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، کچھ نہیں ملا، تو اس سے یہ تمام حکومت کر رہی ہے، عوام ادارے کر رہے ہیں۔ جب میں کیمرہ لے کے جاؤں گا سڑک کے کنارے خاندان کو بیٹھے دیکھوں گا، اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ملا، اور ان کا پلنگ دیکھوں گا، ان کے چولہے دیکھوں گا، تو میں بھی یہی سوال آپ سے کروں گا کہ وہ تو کہتے جی، یہ میں آپ کو پرسوں کی بات بتا رہا ہوں، غالباً اتوار کی، حضرت قاضی صاحب، کوئی بھی گاڑی جب پہنچتی ہے تو لوگ ایسے لپکتے ہیں کہ جیسے انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ جی بہت اعلیٰ سوال کیا آپ نے حضور، اس وقت کی ضرورت ہے اس سوال کی، اور میں آپ کو اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ آپ نے فرمایا جن علاقوں کا آپ نے نام لیا ہے اور آپ جہاں بائی پاس سے گزرے ہیں اور لوگ روڈ کے کنارے پر بیٹھے ہیں، حضور میں الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے میں خود جو ہوں کل 1 ہفتے کا دورہ کر سندھ سے لوٹا ہوں، اندرون سندھ کا، اور میں بالکل اندر تک کچوں میں گیا ہوں، تقریباً 15 20 25 کلومیٹر جہاں گاڑی جو ہے تقریباً گھنٹوں میں پہنچتی ہے، میں اپنی گاڑی کو لے کر کے میں وہاں پر بھی پہنچا ہوں۔ تو جب باہر آپ کہہ رہے ہیں یہ حالات ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اندر کیا حالات ہوں گے، کہ لوگ اپنی جگہ بھی نہیں چھوڑ پا رہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ نہ ان کے تن پہ کپڑا ہے، نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ دیگر اشیاء موجود ہیں۔ اور آپ نے جو یہ بات کہی کہ اس وقت جو ادارے جو دیگر لوگ اپنی جو ذمہ داریاں کس حد تک ادا کر رہے ہیں، میں دیکھیں سیاسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہ رہا، اور نہ ہم اس معاملے پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے زمینی حقائق کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اہلیان کراچی کو یہ توفیق دی ہے، ان سے اللہ پاک نے یہ کام لیا ہے کہ وہ ملک میں جہاں کہیں بھی، چاہے وہ کرونا کا معاملہ ہو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، وہ اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے نا ایک مثالی طور پر جو ہے وہ خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خصوصاً تحریک لبیک پاکستان۔ قاضی صاحب میں پھر آپ پر زور دے کر کہوں گا، پہلے میں علی حسن کے بعد بھی جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو کارکن سندھ میں سرگرم عمل ہیں شائستہ، وہ ان سڑکوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو، کیونکہ آپ کو علم ہے جب کراچی سے مین نیشنل ہائی وے یا سپر ہائی وے سے لوگ گاڑیاں گزریں گی، غیر ملکی لوگ گزریں گے، وہ آگے تک جائیں گے، وہ تو یہ دیکھیں گے کہ بے سرمان بیٹھے ہیں، نہ حکومت نے کیا نہ ان لوگوں نے کیا، تو معلوم ان سے کیا جائے کہاں سے آئے ہیں، کیا آپ واقعی جینون لوگ بھی ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے اللہ معاف رکھے میں نے کافی دیکھا ہے، میں تو 2008 کا سیلاب سے بھی کور کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایک پروفیشنل بھی آگے بیٹھ جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ذرا اس پہ بھی ذرا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ علی حسن میں آپ سے جو کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ جو 2 تلواروں میں کہہ رہے تھے، بلکہ ذرا زیادہ قریب جا کر جے ڈی سی کے اگر کوئی متعلقہ ہے لوگ موجود، اور ماشاءاللہ میں نے دیکھ رہا ہوں کہ اتنا ان کو سامان دریا دلی سے لوگ دے رہے ہیں کہ فٹ پاتھوں پہ جگہ مکانیں بھر گئی ہے۔ اور مجاہد صاحب علی رضا سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ضروری سامان ہے اس میں، کیا زیادہ جو ہے امداد دی جا رہی ہے وہاں پر؟ نظر بھی آ رہا، جی علی دکھائیے ذرا سا مجھے، اور میں نے کہا اگر ہو سکے تو بات بھی کر کے دیکھیے۔ 2 تلوار کا مقام ہے، میں رانا کو کہوں گا کہ دکھائیں یہ پیچھے کے روڈ کے باہر تک جو ہے یہ سامان اس وقت کراچی والے اس قدر یہاں پر ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ جے ڈی سی کا کیمپ ہے، ایک طرف جو ہے سیدھے ہاتھ کی طرف بھی ٹرک لوڈ ہو رہا ہے تو دوسرے الٹے ہاتھ کی طرف بھی ٹرک لوڈ ہو رہا ہے۔ یہاں پر مجھے 30 سے 40 کے قریب لیبر نظر آ رہی ہے جو صرف ٹرکوں کو جمع کر رہی ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ اس طرف جو کہ ان کا ہیڈ آفس ہے سراب گوٹ پر، وہاں پر بھی الگ جو ہے لوگ آ رہے
رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں, اور یہاں پر بڑی تعداد میں کوئی ادویات دے رہا ہے, کوئی راشن دے رہا ہے, بہت بڑی تعداد میں بسکٹس ادویات جو ہیں وہ یہاں پہ دی جا رہی ہیں. اور ہمیں یہاں پر اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ ارد گرد میں جو شاپنگ سینٹرز اور جو دکانیں ہیں اس میں پانی کی بوتلیں ختم ہو گئی ہیں, کیونکہ یہاں پر کلفٹن اور ڈیفینس کے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے خرید کر لوگوں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں. مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ درد محسوس کر رہا ہے. اور لیکن علی میں پھر آپ سے تھوڑا سا علی میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ کیونکہ اگر 24 گھنٹے پہلے بھی یہیں سے گزروں, پھر 24 گھنٹے بعد بھی یہاں دیکھوں, اور اگر میں یہ دیکھوں گا تو کچھ تو لوگ کہیں گے کہ جب اتنا بہت سارا سامان موجود ہے تو کیا ضرورت ہے دینے کی. یعنی وہ سامان, اگر میں نے کہا نا کہ اگر 3 فٹ پاتھ بھر گئے ہیں اور ایک پر نظر آئے گا, یا اگر ہزاروں باتیں ہیں, اگر 100 نظر آئیں گی تو لوگ زیادہ دریا دلی سے دیں گے. ابھی تو لوگ دیکھتے ہیں مجاہد صاحب ان کی ترسیل کس طرح سے ہو رہی ہے, وہ تو ایز اٹ از ہمیں ویسے ہی نظر آتے ہیں. خیال تھا کہ ترسیل کا عمل بتائیے گا. وقت گزر رہا ہے جس تیزی سے, اور جو شدید متاثر لوگ ہیں, اور جو میں نے کہا نا میں بھی ان کیمپوں میں جا چکا ہوں اور آپ بھی گئے تھے, انہیں فوری ضرورت ہے. اور ہم بات کریں سیلابی صورتحال کی, ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. محمد یحییٰ قادری صاحب, آپ سے انتہائی معذرت کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریکنگ نیوز اور لائیو کٹس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے, وقت کم ہے. بس آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جو امدادی کام آپ لوگ کر رہے ہیں, خاص طور پر جو مجاہد صاحب نے سوال اٹھایا کہ ترسیل کا عمل کیسے ہے اور جو مستحق لوگ ہیں ان تک کس طرح پہنچایا جا رہا ہے. جی بہن, میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے ویسے آدھا گھنٹہ تو ان لوگوں کو دے دیا کہ جن کو ہم 70 سال سے یہی گھسی پٹی گفتگو سنتے آ رہے ہیں, اور کسی عوام کو بھی کہیں گے تو وہ آپ کو یہ گفتگو سنا دے گا. بہرحال خیر, میں موضوع کی طرف آتا ہوں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال مجاہد بریلوی صاحب فرما رہے تھے کہ تقسیم کا اور معاملات, اور اس وقت حالت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو LBOD ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو گورنمنٹ نے بنایا تھا, وہ قدرتی جگہ کو اس نے جو ہے نا وہ بالکل ہی بند کر دیا. جو قدرتی ندی نالے تھے ان کو بند کر کے سائڈ سے کاٹ دیا, جس سے بدین کا جو پنگریوں کا علاقہ ہے اس میں ہزاروں دیہات جو ہے وہ پورے کے پورے ڈوب گئے, برباد ہو گئے. اور ایسی مثالیں دوسری جگہوں پہ بھی آپ کو ملیں گی کہ کہیں وڈیروں نے اپنی تھوڑی سی زمینیں بچانے کے لیے, انہوں نے وہاں پر اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے کہ ہزاروں کے ہزاروں دیہات جو ہے انہوں نے ڈبو دیے. لوگ وہاں مر گئے, جانور مر گئے, لوگوں کے مویشی مر گئے. پھر آپ آ جائیں یہاں پر اس موقع پر میں آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات, کہاں ہے وہ مدینے کے جو ریاست کے دعوے دار ہیں جن کو بڑا درد تھا, کہاں ہیں وہ خادم اعلیٰ صاحب جن کا ابھی ہم خطاب سن رہے تھے گراؤنڈ کے اوپر, کہاں ہیں وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا جن کے سندھ کے اندر کئی دہائیوں سے جنہوں نے حکومت کی. آج مجھے بتائیں وہاں پر بے نظیر یونیورسٹی ہے نواب شاہ کے اندر, لاڑکان کے اندر چاند کا میڈیکل کمپلیکس ہے, آپ جام شوروں میں لمس میں آ جائیں, یہاں پر کئی اراضی پر, سینکڑوں اراضی پر مشتمل جگہیں موجود ہیں. کیوں سندھ کی عوام کو وہاں پر ریلیف دے کر کے بسایا نہیں جا رہا؟ کیوں ان کا وہاں پر کھانے پینے کا بندوبست نہیں کیا جا رہا؟ کیوں ان کو اتنی دور کراچی لا کر کے, کراچی والوں کے لیے ہمارے مہمان ہی ہے, ہم بالکل اپنی خدمت سے نہیں تھکتے, انشاءاللہ ہم کریں گے, لیکن یہ سلسلہ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہاں سے لا کر کے ان کو مزید پریشان کر کے بری حالت کے اندر ان کو کراچی بھیجا جاتا ہے, جہاں وہ تقریباً 2 دن سفر کر کے یہاں پر آتے ہیں. میں آپ کے توسط سے ایک بات اور پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی امدادی ٹیمیں وہاں پر سندھ کے اندر اپنی سرگرمیاں کر رہی ہیں, کراچی سے جا رہی ہیں, خدارہ میں آپ کے توسط سے اداروں سے بھی گزارش کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ خدارہ ان کو پروٹیکشن دی جائے, ان کو سیکیورٹی دی جائے, فراہم کی جائے. کل الحمدللہ ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں جو ہے ٹرک جو ہے وہاں سے روانہ ہوئے تھے, جن میں سے کچھ جگہوں سے جو ہے ان کو لوٹنے کی بھی اطلاعات آئی, اسی طرح دیگر جگہوں سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں. ابھی بھی میرا جو ہے کنٹینر اس وقت جو ہے قاضی احمد کے پاس جو ہے مین ہائی وے کے اوپر, وہاں پر میرے کنٹینر وہاں پر کھڑے میں, جنہیں لاڑکانہ جانا تھا, ہماری امداد وہاں تک نہیں جا پا رہی. بیچ میں سے پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. یار چلو آپ نے گھوڑ دبو دیے, لیکن ان کی امداد کے لیے کم سے کم راستے تو کلیئر کروائیں. مین اس وقت شاہراہ M9 جو ہے, یہ پوری شاہراہ جو ہے نا آگے جا کر کے آپ دیکھیں سکھر تک پوری شاہراہ ٹوٹی ہوئی, آپ ذرا دکھائیں نا یا اپنے ٹی وی چینل کے پورا جو ہے نا وہ آپ کا سڑکیں بہ گئی ہیں سب بہ گیا ہے. اچھا میں ایک بات میں اور ایڈ کر دوں پلیز, میری آخری بات, کہ اس کے اندر سب سے جو بیچارے اتنی محنت سے اپنا سامان بھیج رہے ہیں ان کا سارا سامان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کاروبار کی صورتحال کے باوجود کراچی کے تاجر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, جس کے لیے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور تحریک لبیک پاکستان, چاہے سوات کا معاملہ ہو, چاہے کالام کا معاملہ ہو, اور دیگر جگہوں کا تونسا شریف ہو, بہاولپور ہو, وہاں سے لے کر کے آپ کا کندکوٹ ہو, ہر جگہ الحمدللہ ٹھٹے سے لے کر کے کشمور تک سندھ میں تحریک لبیک پاکستان ان جگہوں پر جاری ہے. صرف آپ کو بائی پاس پر
پر نظر نہیں آئے گی. مجاہد بریلوی صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ روڈ کے اوپر جو خیمے پڑے ہوئے ہیں وہاں پر جو کہہ رہے تھے پروفیشنل لوگ بھی آ کے بیٹھ گئے, وہاں ہماری جماعت آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہماری جماعت آپ کو نظر آئے گی, آپ جا کے ذرا جائیں اندر گوٹھوں کے اندر جو بائی پاس سے 25 کلومیٹر دور علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک کسی کی توفیق نہیں ہوئی, کسی ایم پی اے کی, کسی ایم این اے کی, ان کی بڑے بڑے وہاں پر محل بنے ہوئے ہیں. اور ان کو میں کہتا ہوں خدا را آپ شرم کریں کہ آپ کے محلوں کے آس پاس جو ہے نا وہ ڈوبے ہوئے لوگوں کے گاؤں ہیں, لوگ ترس رہے ہیں, بچے بلبلا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات میں کہہ رہا ہوں, اگر ابھی بھی ان چیزوں کو نوٹس نہیں لیا گیا تو بہت بڑے انسانی المیہ کا جو ہے نا معاملہ پیدا ہو سکتا ہے, پھر کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا. اور یہ لوگوں کی بددعاؤں سے بچیں, خدا را ان کے لیے کچھ کریں. اور یہ آپس میں جو کرسی کی رسا کشی ہے اس معاملے میں کہتا ہوں خدا را ان معاملات کو چھوڑیں اور خدا را عوام کے لیے کچھ سوچیں. جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت جو المیہ ہے اور جو صورتحال ہے اس میں سوچنا ہے کہ جو ہنگامی صورتحال میں سیلاب متاثرین ہیں ان کی کس طرح سے مدد جائے. جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ وہ سڑکیں ہی نہیں ہیں جہاں سے سامان کی ترسیل ہو سکے وہاں تک پہنچایا جائے, تو انتظامیہ کو جو ہے وہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اور ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا محمد یحییٰ قادری, جنرل سیکرٹری سندھ تحریک لبیک پاکستان کے, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.